बुजुर्गान मुहतरम, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, आज के इस दीनी व इस्लाही प्रोग्राम में मैं जिस मौजू के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ वह है कि आज आखिर हम मुसलमान अपने दीन और अपने आखिरत के मामले में इतना ज़्यादा गाफिल नज़र क्यों आ रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरी माओ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को शिफा कहा है। कुरान करीम जहाँ जिस्मानी बीमारियों के लिए शिफा है, कहीं उससे ज्यादा रूहानी बीमारियों के लिए शिफा है। कुरान करीम के अंदर दिल और रूह की बीमारी का इलाज बताया गया है। कुरान करीम शिफा है बुग़्ज़ व हसद की बीमारी के लिए। कुरान करीम शिफा है कुफ्र व निफाक जैसी कबीह बीमारियों के लिए। कुरान करीम शिफा है शिर्क व बिदआत जैसी कबीह बीमारियों के लिए। इन्हीं बीमारियों में से एक खतरनाक बीमारी गफलत की बीमारी है। कुरान मजीद शिफा है इस गफलत की भी बीमारी के लिए। जब एक इंसान इस बात से गाफिल हो जाता है, लापरवाह हो जाता है, केयरलेस हो जाता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसके फराइज क्या है, तब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का नहीं अपने ख्वाहिशात का पैरोकार बन जाता है। और जो इंसान ऐसा हो जाए, यानी रब के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने के बजाय अपनी मनमानी और अपनी मनचाही जिंदगी गुजारने लगे, तो ऐसे इंसान का दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। और जिस इंसान का दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए, ऐसे लोगों से अल्लाह तबारक व तआला ने कोसों दूर रहने का हुक्म दिया है और ऐसे लोगों की इत्तिबा और पैरवी करने से मना फरमाया है। ऐसे लोगों की बातों को मानने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व काना अमरुहु फ़ुरुता। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस शख्स की इत्तिबा और पैरवी न करें, आप उस शख्स की बातों को न माने, वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है। जब हमने उसके दिल को अपने जिक्र से गाफिल कर दिया, वत्तबा हवा, तो उसने अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा और पैरवी करना शुरू कर दिया। वकान अमरुहु फुरुता, और हर मामले में उसने हद से तजावुज किया। मेरे मुहतरम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ और बहनों, आप इस्लामिक हिस्ट्री का मुताला करेंगे, आप इस्लामी तारीख को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पहले जो कौमें थी, कौम आद, कौम समूद, फिरौन, आले फिरौन, अल्लाह तबारक व तआला ने उन कौमों को इस रूए जमीन से, इस धरती से सिर्फ और सिर्फ इसलिए निस्तो नाबूद कर दिया, उनके वजूद को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिटा दिया कि वो कौमें भी अपने दीन और अपने आखिरत के मामले में गाफिल थी। वो कौमें भी अपने दीन और अपने आखिरत के मामले में गाफिल थी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फिरौन और आले फिरौन का तज़किरा करते हुए फरमाया, फंतक़मना मिनहुम व अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मि बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफ़िलीन।
کہ ہم نے فرعون اور آل فرعون سے انتقام لیا، بدلہ لیا۔ کیا بدلہ لیا؟ فانتقمنا منہم واغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو سمندروں کے اندر غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھے؟ اللہ نے فرمایا فانتقمنا منہم واغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ان لوگوں نے ہمارے احکامات آ جانے کے بعد، ہمارے فرامین آ جانے کے بعد ان لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ ہمارے احکامات، ہمارے فرامین آ جانے کے بعد ان لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اور دوسری اور سب سے اہم وجہ جو تھی وہ یہ کہ وہ ہمارے احکامات، ہمارے فرامین آ جانے کے بعد وہ لوگ اس سے غفلت میں پڑے رہے، وہ لوگ اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غافل بیٹھے رہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم سے پہلے جو قومیں ہلاک و برباد ہوئی، ان کی ہلاکت و بربادی کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اللہ کے احکامات، اللہ کے فرامین آ جانے کے بعد ان لوگوں نے اس کو انکار کر دیا، اس کو ماننے کو وہ لوگ تیار نہ ہوئے اور اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غافل بیٹھے رہے۔ بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غافل نظر آ رہی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غافل ہیں، حالانکہ ہم دنیا کے معاملے میں غافل نظر نہیں آتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہمیں خوب اچھے ڈھنگ سے پتا ہے کہ ہمیں کب کون سا کام کرنا چاہیے اور کب کون سا ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے، خوب ہمیں اچھے ڈھنگ سے پتا ہے، اور الحمدللہ ہم پابندی سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ مگر افسوس آج ہم مسلمان اپنے دین کے معاملے میں، اپنے آخرت کے معاملے میں بہت زیادہ غافل نظر آ رہے ہیں۔ ایک موٹی سی مثال لیجئے، دنیا میں ایک پڑھنے والا طالب علم ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، امتحان اس کے سر پہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو امتحان میں پاس ہونا ہے، اگر اسے امتحان میں کامیابی چاہیے تو وہ رات دن ایک کر کے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ غافل بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا، غفلت میں پڑا ہوا نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے آج امتحان سر پہ ہے، امتحان بالکل قریب ہے۔ اگر آج ہم وقت پر امتحان کی تیاری نہیں کریں گے، جد و جہد اور کوشش نہیں کریں گے، رات دن ایک کر کے محنت نہیں کریں گے، تو کل جب رزلٹ آئے گا تو اچھا رزلٹ نہیں آئے گا۔ کل جب رزلٹ آئے گا تو دنیا والوں کے سامنے کافی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ رات دن ایک کر کے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے انسان، تو کتنا ناسمجھ ہے، کتنا بے وقوف ہے تو، تمہارے بھی امتحان کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، لیکن پھر بھی تو غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ سب کو پتا ہے موت آ جائے گی، سارا قصہ تمام ہو جائے گا، اور کب کس کی موت آ جائے کسی کو پتا نہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غافل نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانبیاء کے اندر فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں تمہارے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، آپ دیکھیں دنیا میں ایک کسان ہوتا ہے، ایک کھیتی کرنے والا انسان ہوتا ہے جس کی روزی روٹی اس کے کھیتوں سے جڑی ہوتی ہے۔ تو جب کھیتی کا سمے آتا ہے،
تو وہ غافل بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا ہے، وہ غفلت میں پڑا ہوا نظر نہیں آتا ہے، بلکہ وقت پر کھیت کی جوتائی، کھیت کی بوائی اور بھی جو دیگر پروسیسر ہے سب پورا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے آج کھیتی کا وقت ہے، اگر آج ہم غفلت میں پڑے رہیں گے، غافل بیٹھے رہیں گے، وقت پر کھیت کی جوتائی، کھیت کی بوائی اور بھی جو دیگر پروسیسر ہے اس کو پورا نہیں کریں گے تو کل جب کھیت کاٹنے کا سمے آئے گا تو سوائے افسوس اور پچھتاوا کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، آپ اس بات کو مت بھولیے کہ یہ دنیا بھی آپ کے لیے آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ یہاں جیسا عمل کریں گے ویسا ہی نتیجہ آخرت میں پائیں گے۔ اگر آپ اس دنیا کے اندر غفلت میں پڑے رہے، آپ اس دنیا کے اندر غافل بیٹھے رہے، آخرت کی تیاری نہیں کیے تو یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن سوائے افسوس اور پچھتاوا کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو حسرت والے دن سے ڈرائیے، آپ لوگوں کو افسوس والے دن سے ڈرائیے، آپ لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن لوگ افسوس کریں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے دنیا کے اندر کچھ نیک کام کر لیا ہوتا، ہائے کاش دنیا کے اندر ہم نے کچھ ایسا عمل کر لیا ہوتا جس عمل کی بنیاد پر آج ہمارا رب ہم سے راضی ہو جاتا، ہائے کاش ہم نے دنیا کے اندر کچھ ایسا نیک عمل، کچھ ایسا عمل صالح کر لیا ہوتا جو عمل صالح، جو نیک عمل آج ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنتے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، بزرگوں، خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، اس دن آپ کا افسوس کرنا، پچھتانا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ مختصر سی زندگی جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب کس کی موت آ جائے کسی کو پتا نہیں، کیونکہ اس دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے، باپ آتا ہے اس کے بعد بیٹا آتا ہے، لیکن اس دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کی زندگی میں اولاد کی موت ہو جاتی ہے، کب کس کی موت ہو جائے کسی کو پتا نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، بزرگوں، اس مختصر سی زندگی کو غنیمت جانیے اور اس مختصر سی زندگی میں کچھ ایسا عمل کر لیجئے جو عمل کل قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنے، اور جس عمل کے بنیاد پر ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ العزیز، سب سے پہلے اس موضوع کے تعلق سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ غفلت کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ ہم اور آپ اس غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جو غفلت کی بیماری انتہائی مہلک ہے، قوموں کی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہے۔ کیا پہچان ہے، کیا علامت ہے، کیسے پتا چلے گا کہ ہم اور آپ بھی اس غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ ہم اور آپ بھی واقعی اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غافل ہو گئے۔ سب سے پہلی علامت، غفلت کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ سے فرائض کی ادائیگی میں کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے، فرائض کی ادائیگی میں آپ سے سستی ہو رہی ہے، آپ کی نمازیں بلا وجہ چھوٹ رہی ہیں، روزہ آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے لیکن آپ پابندی سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، جب من میں آیا روزہ رکھ لیا، جب من میں آیا روزہ چھوڑ دیا، آپ پابندی کے ساتھ فرض روزوں کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکا ہے لیکن آپ پراپر طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، پراپر طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے
لیکن ابھی تک آپ نے حج ادا نہیں کیا ہے، فرائض کی ادائیگی میں آپ سے سستی اور کاہلی ہو رہی ہے، تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل غفلت کا شکار ہے۔ یہ غفلت کی سب سے پہلی علامت ہے۔ اگر فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی اور سستی ہو رہی ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل غفلت کا شکار ہے۔ غفلت کی دوسری علامت اور دوسری پہچان یہ ہے کہ اگر ہم کو اپنے گناہ اور نافرمانی کے کام معمولی لگ رہے ہوں، ہم گناہ پر گناہ اور نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، اور ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے کون سا بڑا گناہ کا کام کر دیا ہے، ہم نے کون سی بڑی نافرمانی کا کام کر دیا ہے، اگر آپ کو گناہ اور نافرمانی کے کام کرنے کے بعد اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں، سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل غفلت کا شکار ہے۔ اس لیے کہ ایک مومن جو شخص ہوتا ہے اپنے گناہوں کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھتا ہے، اپنے گناہوں کو کبھی بھی ہلکے میں نہیں لیتا ہے، بلکہ ایک مومن شخص اپنے گناہوں اور اپنے نافرمانی کے کاموں کو بڑا عظیم سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احادیث پاک کے ذریعے، مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ایک مومن شخص اپنے گناہوں کو کتنا بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبلہ۔ ایک مومن شخص اپنے گناہوں کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، اتنا عظیم سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے ہی والا ہو، اتنا عظیم سمجھتا ہے۔ اس کے برعکس ایک فاسق و فاجر جو شخص ہوتا ہے، ایک گنہگار شخص جو ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو اتنا معمولی اور اتنا ہلکا سمجھتا ہے، اپنے گناہوں کو اتنے ہلکے میں لیتا ہے جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی ہو، بس اس کو ہٹا دینا ہے۔ ایک فاسق و فاجر شخص اپنے گناہوں کو اتنا ہی معمولی سمجھتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، بزرگوں، یہ غفلت کی دوسری علامت ہے۔ اگر ہم کو گناہ اور نافرمانی کے کام معمولی لگ رہے ہیں، گناہ پر گناہ، نافرمانیوں پر نافرمانیاں ہم کرتے جا رہے ہیں، اور ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے کون سا گناہ اور کون سی بڑی ہم نے نافرمانی کا کام کر دیا ہے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل غفلت کا شکار ہے۔ غفلت کی تیسری علامت اور تیسری پہچان یہ ہے کہ اگر گناہوں اور نافرمانی کے کاموں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہے، آپ گناہ پر گناہ، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور آپ کو کبھی اس پر افسوس نہیں ہو رہا ہے، کبھی آپ کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، بلکہ گناہ اور نافرمانی کے کام کرنے میں آپ لذت محسوس کر رہے ہیں، گناہ اور نافرمانی کے کام کر کے آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، تو میرے محترم بھائی، بزرگوں، خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل غفلت کا شکار ہے۔ یہ تین عظیم علامتیں ہیں۔ پہلی چیز کہ اگر فرائض کی ادائیگی میں جن احکامات کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اس کی ادائیگی میں اگر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، گناہ اور نافرمانی کے کام ہم کو معمولی لگ رہے ہیں، گناہوں اور نافرمانیوں سے پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل غفلت کا شکار ہے۔ اب آئیے ہم یہ جانیں کہ آخر ایک انسان اس غفلت کی بیماری میں مبتلا کیوں ہو جاتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں۔ غفلت کی سب سے پہلی وجہ، آخر ایک انسان اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غافل کیوں ہو جاتا ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے مقام کو بھول جاتا ہے، اپنی پیدائش، اپنی تخلیق کا مقصد اصلی کو بھول جاتا ہے، رب نے اسے کیوں پیدا کیا ہے، جب اس مقصد کو بھول جاتا ہے تو اس انسان کا دل غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔
ورنہ جس انسان کو دل میں اس بات کا احساس ہو کہ اس دنیا کے اندر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں دنیا میں ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. ہماری ایک ایک حرکتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں. کرامن کاتبین فرشتے ہماری زبان سے نکلنے والے ایک ایک الفاظ ہمارے جسم سے ہمارے اعضاء و جوارح سے ہونے والے ایک ایک اعمال کرامت کاتبین فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. بل قیامت کے دن اس رب کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے. دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں, دنیا والوں کی نظروں سے تو بچ سکتے ہیں, لیکن اس رب کی نظر سے نہیں بچ سکتے ہیں. اس رب کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں. ایک دن اس رب کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے, ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے. اگر انسان کے دل میں اس بات کا احساس ہو جائے, اگر انسان کے دل میں اس بات کا احساس اور خوف ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے, اتنی عظیم کائنات کو بنایا ہے, اتنی ساری عظیم نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نوازا, یوں ہی نہیں بلکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دی ہوئی ایک ایک نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا, سوال کرے گا. اگر انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے, دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو جائے, تو اس انسان کا دل کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں ہوگا. وہ انسان کبھی بھی اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غافل نہیں ہوگا. تو یہ غفلت کی پہلی وجہ ہے جب ایک انسان اللہ کے مقام کو بھول جاتا ہے, اپنی پیدائش اپنی تخلیق کے مقصد اصلی کو بھول جاتا ہے, تو اس انسان کا دل غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. غفلت کی دوسری علامت اور دوسری پہچان اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک انسان غفلت کی بیماری میں مبتلا کیوں ہو جاتا ہے. ایک انسان اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غافل کیوں ہو جاتا ہے, اس کی دوسری وجہ دنیا سے بے انتہا محبت اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لینا. میرے محترم بھائیوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, خواتین اسلام, میری ماں اور بہنوں, دنیا میں ہمیں رہنا بھی ہے, دنیا ہمیں کمانا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے منع نہیں فرماتا ہے. آپ دنیا کمائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے, لیکن آپ دنیا اور اس کے اسباب کو کمانے میں, دنیا اور اس کے اسباب کو حاصل کرنے میں اتنا منہمک اور اتنا مگن مت ہو جائیے کہ آپ حلال و حرام کو بھول جائیے, حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنا بھول جائیے, رب کے فرائض, رب کے حقوق کو بھول جائیے. یہ چیز اگر آپ کے اندر آ گئی ہے, یہ چیز آپ کے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے. آپ دنیا کمائیے لیکن حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنا مت بھولیے. آپ دنیا کمائیے, بے شک کمائیے, لیکن رب کے فرائض, رب کے حقوق کا مت بھولیے. رب کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر, ان حقوق کو ادا کرنا مت بھولیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر, کہ لوگوں تمہیں ہلاک و برباد کر دیا ہے تمہاری کثرت کی چاہت نے. آپ دنیا اور اس کے اسباب کو کمانے میں اتنا منہمک اور اتنا مگن مت ہو جائیے کہ رب کے فرائض, رب کے حقوق کو بھول جائیے, اپنی تخلیق کے مقصد اصلی کو بھول جائیے. اگر یہ چیز آ گئی آپ کے اندر تو یہ چیز آپ کے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ سب ہے, اور آپ کا دل غفلت کا شکار ہو جائے گا. غفلت کی تیسری وجہ, ایک انسان اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غافل کیوں ہو جاتا ہے, اس کی تیسری وجہ گناہوں کی کثرت. جب ایک انسان کی زندگی میں گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے, جب ایک انسان بہت زیادہ گناہ اور نافرمانی کا کام کرنے لگتا ہے, کبھی بھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے, تو پھر اس انسان کا دل دھیرے دھیرے اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غافل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد حتى يعلو قلبه فذلك الرون الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن بندہ جب کوئی گناہ یا کوئی نافرمانی کا کام کرتا ہے, کانت نقطۃ سوداء فی قلبی, تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے, ایک سیاہ, ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے.
فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس سیاہی کو، اس کالے دھبے کو اس کے دل سے مٹا دیا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَ، لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ اور نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہے، وہ سیاہی، وہ کالا دھبا اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے اور اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل سیاہ ہو جائے تو حق سننے کے باوجود بھی، حق دیکھنے کے باوجود بھی اس کو حق قبول کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو یہ غفلت کی